हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने दस्तूर के मुताबिक हुज़ूर रासुल मुहद्दिसीन कुतुब वक्त गौसे ज़मा अल्लामा मौलाना सैयद शाह नईमता शाह सलूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिखे हुए अशआर से अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ। आप फरमाते हैं कहाँ होता वजूद अर्ज़ो समा का, ये सब सदका है नूरे मुस्तफ़ा का। जो वो दामाने रहमत हाथ आया, सहारा मिल गया रोज़े जज़ा का। और कहा जो कुछ वही माना खुदा ने, ये रुतबा है हबीबे किबरिया का। और फलक पर चांद दो टुकड़े हुआ है, इशारा पाके उस बदरुद्दुजा का। और बदीही है दलीले बेमिसाली, कि था साया न उस नूरे खुदा का। और मुझे दुनिया व उक़बा में नईम अब, सहारा है शहे हर दो सरा का। और नहीं जैसे कोई पैगंबर से बेहतर, नहीं है इसी तरह हैदर से बेहतर। और ये रुतबा था लौंडी ग़ुलामों को हासिल, न फ़िज़्ज़ा से बेहतर न बूज़र से बेहतर। और अली वली जिसके साक़ी बनेंगे, कहाँ आब है कोई कौसर से बेहतर। और इबादत है रूए अली की ज़ियारत, मेरे हक़ में है हज अकबर से बेहतर। और यकीन आ गया जब से पहुँचा नजफ़ में, कोई दर नहीं है तेरे दर से बेहतर। और शबे अक़्द हूरें यही कह रही थीं, नहीं कोई ज़हरा के शौहर से बेहतर। और कोई चाँद है इनमें कोई है सूरज, न अकबर से बेहतर न असगर से बेहतर। और मनाक़िब के लिखने का दावा है सबको, कहाँ है नईमे सुखनवर से बेहतर। और वो नूर जिसको शहे मशरिक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूरे आइन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूरे कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। और हुसैन जिस पे करम की निगाह करते हैं, गदा भी हो तो उसे बादशाह करते हैं। नईम भूल गए हम मसाइबे दुनिया, जो हाल आले अबा पर निगाह करते हैं। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बड़ी ही नूरानी व इरफानी महफ़िल जिसमें नूर वाले का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ किया गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, किताब मुबीन।
ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن 571 عیسوی عربستان کا وہ شہر مکہ معظمہ جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، تاریکی دور ہو رہی ہے، اندھیرا مٹ رہا ہے، ظلمت دور ہو رہی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت کی بقا اور انسانیت کو قرار بغیر نور مصطفیٰ کے حاصل نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پتلا بنا تھا جنت میں، روح ڈالی گئی، اللہ کا حکم ہوا، لیکن روح پھر باہر نکل آئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح باہر کیوں نکل آئی؟ اس نے کہا مولا جہاں قرار نہیں ملا۔ اللہ نے پھر حکم دیا روح کو، دوبارہ روح پھر داخل ہوئی قلب آدم میں، لیکن روح دوبارہ پھر نکل آئی۔ سوال یہ ہوتا ہے روح تجھے پتا تھا کہ تجھے اندر قرار نہیں مل رہا ہے، پہلی مرتبہ جب گئی تو واپس آ گئی، لیکن دوبارہ پھر کیوں جا رہی ہے؟ روح جواب دے رہی ہے مجھے بھی کسی شے کی جستجو ہے۔ جس شے کی جستجو میں روح دوبارہ اندر داخل ہوئی اور پھر نکل کر کے باہر آ گئی، کہا مولا قرار نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے قلب آدم کو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جگمگا دیا۔ اب روح جب داخل ہوئی نکل کر کے باہر نہ آئی، کہا مولا اب مجھے قرار آ گیا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قلب آدم جگمگایا تو آدم کو قرار آ گیا، روح کو قرار آ گیا، اور وہی بے قراری جب بڑھی، بے قراریوں نے پکارا مولا اپنے محبوب کو جلوہ فرما کر دے، اپنے محبوب کو بھیج دے تاکہ بے قراروں کو قرار آ جائے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بے قرار دنیا کو قرار آ گیا، تاریکیوں میں روشنی چھا گئی، اور ایسی روشنی کہ حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا، ولادت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، میں گھبرا رہی تھی، اس لیے کہ گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، لیکن کیا دیکھتی ہوں کہ دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، دیواریں روشن ہو گئی، دیواروں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ ایک خاتون، لمبے قد خاتون تشریف لاتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کون ہے؟ کہا اے آمنہ ڈرے نہیں، میں حضرت حوا ہوں۔ دوسری خاتون نظر آتی ہیں، عرض کرتی ہیں آمنہ گھبرائیں نہیں، میں آسیہ ہوں۔ تیسری خاتون تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہے آمنہ گھبرائیں نہیں، میں پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ پھر حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت خاتون نظر آئی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں اور آپ کو نبی آخر الزمان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے آئی ہوں۔ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرا گھر روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا خرجا منی نور، کہ ایسا نور نکلا کہ میرا گھر روشن ہو گیا، اور گھر ہی نہیں بلکہ آپ فرماتی ہیں ایسا نور نکلا، ایسی روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے اس روشنی میں۔ حضرات محترم وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے کائنات کو جگمگا دیا، جو کائنات کی تخلیق کا مقصد، شاعر نے کہا ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور اسی کو بیان کرتے ہوئے بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات،
خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب اعلیٰ آپ ایک سبحان اللہ تو بول دیے کہ یہ محبت سے چاہتے ہو تو اگر زمانے پہ دبدبا رکھنا، چاہتے ہو تو اگر زمانے پر دبدبا رکھنا، یقیناً نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا، کربلا رکھنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ وہ نور جو حضرت آدم سے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، وہی نور جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو اس نور کے دو حصے ہوئے، ایک نور کا حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں، حضرت عبداللہ کے پشت میں، اور دوسرا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اب ایک نور سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور دوسرا نور جس سے مولا کائنات مولا مشکل کشا کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو طالب جب شام کے سفر پر ہیں، راستے میں ایک مقام آیا جہاں پر ٹھہرے، وہاں پر ایک بہت بڑے راہب حضرت مشرم بن وعید الشیفان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دیکھا حضرت ابو طالب کو اور فرمایا اے ابو طالب آپ مکے کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہاں ہم مکے کے رہنے والے ہیں۔ کہا کیا نبی آخر الزماں پیدا ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی آخر الزماں کی ولادت ہو چکی ہے، اور ان کی عمر 29 سال ہے۔ پھر وہ مشرم بن وعیب الشیفان فرماتے ہیں اے ابو طالب تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ اس سال اللہ تمہیں ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ نور جو نور مصطفیٰ جب آپ تشریف لائے دنیا میں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات مولا مشکل کشا کی والدہ محترمہ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ میں اپنے دست میں اقدس میں لیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور لینے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہتی ہیں دیکھو اللہ نے کتنا حسین و جمیل خوبصورت فرزند عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو طالب نے اسی وقت فرمایا تھا اے فاطمہ بنت اسد کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں بھی ایسا ہی حسین و جمیل بیٹا عطا فرمائے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں اللہ ایسا حسین و جمیل ہمیں بھی فرزند عطا فرمائے۔ تو اسی وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا تھا پھر 30 سال انتظار کرنا پڑے گا، 30 سال آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے 30 سال بعد مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں مولا کائنات آخر اللہ کی مرضی اور مصلحت دیکھیں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ جانتے ہیں یہ دعوت جو آپ نے دی تھی یہ گھر کس کا تھا؟ یہ گھر حضرت ابو طالب کا تھا۔ پہلے دن آپ نے دعوت دی، سارے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے کچھ کہتے کہ اتنے میں ابو جہل نے شور مچانا شروع کر دیا، آقا کچھ نہ کہہ پائے، سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے۔ آپ کے چہرے پر کچھ مایوسی کے آثار نمایاں تھے کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے آپ پریشان نہ ہو، کل ہم پھر سب کی دعوت کریں گے۔ دوسرے دن حضرت ابو طالب نے پھر سب کی دعوت کی اور سارے لوگ اکٹھا ہوئے، سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہونا چاہ رہے تھے کہ کچھ عرض کریں، انہیں دعوت فکر دیں، لیکن پھر ابو جہل کھڑا ہو گیا، پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن بھی اپنی دعوت نہ پہنچا سکے،
لیکن حضرت ابو طالب نے فرمایا میرے بھتیجے آپ مایوس نہ ہوں، میں پھر کل سب کی دعوت کروں گا۔ تیسرے دن پھر حضرت ابو طالب نے سب کی دعوت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے دن دعوت کی، دوسرے دن دعوت کی، تیسرے دن دعوت کی، یہی وہ دعوت ہے جسے تاریخ میں دعوت ذو العشیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جب تیسرا دن آیا، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، پیارے آقا سے فرمایا اب آپ عرض کریں، آپ دعوت دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے۔ ابو جہل بھی کھڑا ہونا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو طالب نے اسے بٹھا دیا اور فرمایا آج جو بھی بولے گا میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بولیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، خدا ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دعوت ذو العشیرہ پر سب سے پہلے لبیک کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دبلا پتلا بچہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری دعوت پر لبیک کون کہہ رہا ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں، آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کوئی اور نہیں، وہی بچہ جس کو دنیا مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کے نام سے جانتی ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مکے کے کافروں نے طرح طرح سے سازشیں کی، اور جب اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہوئے، ایک سازش انہوں نے کی تھی کہ وہاں محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا کہ جب نبی دعوت کے لیے باہر نکلیں تم ان پر پتھر پھینکنا، انہیں پریشان کرنا، واویلا مچانا، اور حضرات محترم بچے شرارت پر تل جائیں تو بڑی بڑی شرارتیں کرتے ہیں۔ بچوں نے بڑی شرارتیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تبلیغ کے لیے باہر نکلتے، بچے اکٹھے ہو جاتے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی پتھر پھینکتا، کوئی کچھ کرتا۔ آپ جانتے ہیں آپ نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابو طالب مکے کے تمام سرداران کے پاس گئے اور کہا اے سرداران مکہ، تمہیں پتا ہے میرے بھتیجے کو تمہارے بچے پریشان کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ تو جانتے ہیں مکے کے ان کافر سرداروں نے کیا جواب دیا تھا؟ اے ابو طالب، آپ کو بچوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، بچے ایسے ہی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ قربان جائیں، حضرت ابو طالب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پھر سن لیں ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے۔ اور آ کر کے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ آج کے بعد جب نبی محترم گھر سے باہر نکلیں ساتھ ساتھ جانا، نبی جہاں جائیں وہیں جانا، جو بچہ نبی پر حملہ کرے اس پر تم حملہ کرنا، جو نبی کو ستانے کی کوشش کرے، ایذا پہنچانے کی کوشش کرے اسے تم تکلیف پہنچانا، جو پتھر مارے اسے تم دیکھ لینا۔ حضرات محترم آقا باہر نکلے، بچے تو اسی انتظار میں تھے کہ اب نبی نکلیں گے، ہمیں بہلنے کا موقع ملے گا، ہم انہیں ستائیں گے۔ لیکن جب نبی باہر نکلے ساتھ میں مولائی کائنات مولا مشکل کشا بھی نکلے۔ اب جب باہر نکلے بچے اکٹھا ہو گئے۔ اب جب بچے آ رہے ہیں نبی کو ستانے کے لیے، نبی کو پریشان کرنے کے لیے، مولائی کائنات نے بچوں کو پکڑا، کسی کے سر پہ مارا تو سر پھٹ گیا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا تو ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غرض کی تمام بچے لہو لہان ہو گئے۔ اب وہ سارے کے سارے بچے جا کر کے اپنے اپنے گھر میں بتاتے ہیں کہ مجھے علی نے مارا ہے، مجھے علی نے مارا ہے، میرے ہاتھ کو علی نے توڑا ہے، میرے سر کو علی نے پھوڑا ہے۔ اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے، اور تمام سرداران اکٹھے ہو کر کے حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو طالب دیکھو، آپ کے بچے نے ہمارے بچے کا سر پھوڑا ہے، آپ کے بچے نے ہمارے بچے کا ہاتھ توڑا ہے، آپ کے بچے نے ہمارے بچے کا پیر توڑا ہے۔ تو حضرت ابو
ابو طالب نے فرمایا تھا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بچے ہیں شرارت کرتے ہیں, ہمیں بچوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. جب تمہارے بچے شرارت کر رہے تھے میرے بچے نے بھی وہی کیا, ہمیں بچوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. پتہ چلا نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد اللہ نے 30 سال کے بعد مولائے کائنات کو مبعوث فرمایا کہ جب مکے کے بچے شرارت کریں تو ان بچوں کا جواب دینے کے لیے مولائے کائنات مولا مشکل کشا تشریف لائیں. اسی لیے اس دعوت تبلیغ پر مولائے کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کی گردنیں توڑ دوں گا, آپ کی دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. اب آپ دیکھیں مولائے کائنات مولا مشکل کشا آقا کے ولادت ہوئی تھی, فاطمہ بنت اسد نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا بہت ہی حسین و جمیل بچہ ہے. اور جب فاطمہ بنت اسد کے یہاں ولادت ہوتی ہے مولائے کائنات مولا مشکل کشا کی, تو آپ جانتے ہیں مولائے کائنات مولا مشکل کشا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں, لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. آنکھیں اس وقت کھولی جب آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پہنچے. دست اقدس میں پیارے آقا نے مولائے کائنات مولا مشکل کشا کو لیا, آقا نے آنکھیں کھول دی, رخ مصطفیٰ کو دیکھا. اب آپ دیکھیں جب آقا کہ ہاتھ میں مولائے کائنات آئے تو آپ نے آنکھیں کھولی. اس سے پہلے کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا. اب ہاتھ میں دست اقدس میں مولائے کائنات کو جب پیارے آقا لیتے ہیں مولا علی آنکھیں کھول دیتے ہیں, اور حضرات محترم ساری زندگی مولائے کائنات مولا مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معیت اور رفاقت میں ہے. ساری زندگی آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے سفر کرنا ہو, چاہے وہ ہجرت کی رات ہو, چاہے جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو یا جنگ خندق ہو, جہاں دیکھیں جنگ خیبر ہو, ہر مقام پر نبی مختار کے ساتھ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا نظر آ رہے ہیں. اور حضرات محترم کیوں نہ ہو, اس لیے کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. آپ دیکھیں ذات مولائے کائنات مولا مشکل کشا کی ایسی عظیم شخصیت, تمام صحابہ کرام عرفہ و اعلیٰ ہیں, سب کے درجات اور سب کے مراتب بڑے بلند ہیں, لیکن ایسی شان و شوکت اللہ نے مولائے کائنات کو عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یہ آب تطہیر کیا ہے؟ ہر انسان کا وہ پانی کا قطرہ جو ناپاک ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے, لیکن مولائے کائنات مولا علی مشکل